Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So आज की जो हमारी वीडियो है वो मैंने चूज़ करी है और इस वीडियो का चूज़ करने के पीछे रीज़न था क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बेसुकून कर देती हैं. आपका ऑफिस हो, आपकी जॉब हो या आपके आसपास के लोग हों या घर का माहौल हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ों के रीज़न्स होते हैं जो आपको बेसुकून कर देते हैं. और आप जब सुकून ढूंढते हो तो ऑब्वियस सी बात है अल्लाह से अच्छा सुकून आपको कहीं किसी जगह नहीं मिल सकता. नमाज हो, कुरान हो. मेरा जो सुकून का जब मुझे बेचैनी होती है या मैं बेसुकून होती हूँ तो मेरा सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि मैं कुरान पढूं और कुरान पढ़ते टाइम मैं ये सोचूं कि मैं अल्लाह से राब्ता कर रही हूँ और मैं उससे बातें कर रही हूँ और मैंने अपनी सारी परेशानियाँ उसको बता दी हैं. सो मेरा ये सॉल्यूशन है. आप लोगों का क्या सॉल्यूशन है या आप क्या करते हो अपने सुकून के लिए? कुछ लोग होते हैं जो अपने सुकून के लिए सॉन्ग्स सुनते हैं, सैड सॉन्ग्स हो या थोड़े डिप्रेसिव वाले हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही बकवास है. ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ नहीं होता उन सॉन्ग्स को सुनने से. थोड़ी देर का आपको सुकून मिलेगा. इवन आपको वो चीज़ें आपके माइंड से हटेंगी नहीं और आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व कर देती हैं. सो प्लीज़ ये चीज़ तो बिल्कुल मत करो. और आज की जो वीडियो है हमारी वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की है. उनकी इस वीडियो का मैंने टाइटल देखा, सुकून चाहते हो तो. सो ऑब्वियस सी बात है हर इंसान अपनी लाइफ में सुकून ही चाहता है. सुकून पाने के लिए कि एक टाइम पे आके उसे सुकून मिलेगा, इसलिए वो जॉब करता है, इसलिए काम करता है कि कभी ना कभी ये काम ख़त्म होगा तो मैं इतना कमा सकूं कि मैं आगे सुकून की ज़िंदगी जीऊँ या अपनी औलाद को सुकून की ज़िंदगी दूँ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. सो मुफ्ती तारिक मसूद जी ने क्या बोला है सो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. लेट्स वॉच. Thanks for watching. Don't forget to To like, like, comment, comment, share and subscribe to फाइनली मैं सीख गई. Mufti Tariq Masood, famous scholar. स्कॉलर. क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह ने रिस्क का वादा कर लिया है, अब वो जैसे चाहेगा तुम्हें देगा. अगर वो भूखा मारना चाहेगा तो इसमें उसकी कोई मसलहत है. ट्रू. उसकी तकदीर से आगे निकलने की कोशिश ना. मत तुम असबाब करो. पूरे इख्तियार करो, लेकिन अल्लाह की आदत यही है कि वो मारता है नहीं. चंद वाकयात ऐसे हो जाते हैं ताकि लोगों की आजमाइश हो. अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने ये जो आयत है ना, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर फ़कीर हो गए निकाह करो अल्लाह गनी कर देगा, इस आयत के तहत लिखा है कि इसका मतलब है अल्लाह अगर चाहेगा, नहीं चाहेगा तो गनी नहीं होगे. लेकिन उन्होंने कहा कि मुशाहिदा ये है कि अल्लाह अक्सर चाहता ही है, होता ऐसा ही है. कहीं कहीं अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने के लिए ताकि गैब पर लोगों को यकीन रहे. ट्रू. कहीं कहीं ऐसा करता है कि अल्लाह अमीर नहीं करता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है. तो जहां भी कुरान में इस तरह की आयतें हैं ना, उनमें अक्सर ऐसा ही होता है. जैसे अल्लाह कहता है मैं इसका वादा किया है, तो भूख से मरने वाले दुनिया में बहुत कम हैं. अक्सर असबाब माल के बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन पराठे फोड़ रहे होते हैं बैठ के वो. तो अल्लाह अपना वादा पूरा करता है इस तरीके से. और मैंने देखा है गरीब लोग हैं, खानदान है, वो खा रहे हैं सब. कहीं ना कहीं से इंतजाम अल्लाह ताला कर देते हैं उनके लिए. ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आता है, इंसान हैरान होता है. ट्रू. बेशक यही वयरज़ुक़हु होता मिन है. हैसु ला यहतसिब. कुरान कहता है वहां से दूंगा जहां से गुमान नहीं होगा. और हम चाह रहे हैं यहां से रोजी मिले. ना ना ना, जहां से मैं चाहूंगा वहां से दूंगा. और वैसे भी हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो भी मैं बताता हूँ है क्या. तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कत्ल हो गया, ये उल्टा काम हो गया. फिर अगले दिन बात फैल गई, ये गलत हो गया. फिर फिरौन ने कत्ल का फैसला कर दिया. ये सारे काम क्या हो रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते हैं मैं तो दुआएं मांग रहा हूँ अल्लाह, तू बात भी लीक आउट हो रही है और मेरे कत्ल के फैसले भी हो रहे हैं, तो मेरी तो दुआएं कबूल नहीं हो रही. किसी ने कुछ कर दिया यकीनन, ये तो पक्का पक्का. हमारी लगता है वो दिन खाला आई थी घर में, वो ऐसे देख के गई थी, उनका मसला है. वो कुछ तकिए के नीचे रखा था उन्होंने. मुझे लग रहा है ये सारा वहाँ से सेटअप खराब हो रहा है. कुछ भी नहीं. वो कह रहे हैं भाई जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह करेगा, जो मेरा काम है मेरा काम है भाई इससे बचो, इस मुसीबत से. तो अब मैं मोस्ट वांटेड बन गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, निकलो यहाँ से. अभी नबूवत नहीं मिली तो वहाँ से निकल गए. अब कहाँ जाए पता ही नहीं चल रहा, मदियन की तरफ चले गए. इतना लंबा सफ़र, लेकिन और जिंदगी का इसके अलावा और कोई सबब नहीं है, वरना तो यकीनन कत्ल किए जाएंगे. तो अब जैसे तैसे भाई जाओ, रिस्क लो. मदियन पहुंचे हैं. अब कल एक वहाँ मक्का मुकर्रमा से तबलीगी जमात में एक बड़े आलिम आए, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने बयान में. मक्का सऊदी हैं, वो 40 साल से तबलीग में लगे हुए हैं.
تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی؟ یہاں تو پڑوسیوں کے نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا, ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کر. اس میں سستی نہ کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں بتا رہا تھا مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. وہی بات جو گورا کر رہا ہے, اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں بھائی. بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو. بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں. وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا, میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے. وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لیں, روزی بھی مل گئی, پیٹ ویٹ بھی بھر گیا بھائی, اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلائیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی, بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم چل کے کہتے یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام.
یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہے صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں, بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا, راستہ بھلا دیا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار, اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں بیٹا ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا ہمیں. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے, ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک نا. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. وہ بہت ٹارزن بن گیا تھا, پھر ہم نے بیچ دیا اس کو, لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے. پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ, پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا, تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی, جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, بزنس بھی کرو, یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے آپ کا. ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ لوگ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ. عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے, نہیں بھائی, اس سے یہ لالچ ہے, آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے, پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا, قناعت ہوتی, تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں, ان کے دل اتنے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا, لیکن لالچی ہے, میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے, ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی, وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, یار میں سب کچھ ان کے لیے, ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے, یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے.
لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں, ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو, ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا, اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ, یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے, دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا, اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے, دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے, لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر, ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں ہے, اولاد میں, بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا, ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بہت زبردست, کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا, یا پتہ چل گیا ہوگا, یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے ہی پتہ چلا, ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح, انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی, تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا, غلط کیا, لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے, بھئی شرم, یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا ہے, بڑا کروڑ پتی آدمی تھا, وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی وہ. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا, لالچ نہیں ہوتی, تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. یہ جو مولانا مفتی صاحب نے اینڈ میں وہ سنایا قصہ, یہ قصہ میں نے ان کا سنا تھا, اور انہوں نے جو اس ویڈیو میں پورا نہیں آیا ہے, اس ویڈیو کا جو قصہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی جو چھپ کر شادی ہوئی ہوتی ہے گاؤں میں, اس بیوی کے پاس وہ حصہ لے کر جاتی ہے. تو وہ عورت جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ اس پہلی عورت کو بولتی ہے, پہلی بیوی کو, کہ آپ کے شوہر نے مجھے انتقال سے کچھ ٹائم پہلے ہی طلاق دے دیا تھا, سو اس لیے اس حصے پہ میرا حق بالکل نہیں بنتا, آپ اسے لے جائیے. سو گائز, اس ویڈیو کے اندر مفتی صاحب نے جو 2 ایماندار بولنے, یا کہتے ہیں نا ایکول ایمانداری ہی بولا جا سکتا ہے, کہ دونوں عورتیں, سب سے مین بات عورتیں, چلو مفتی صاحب نے کچھ تو عورتوں کے بارے میں بہت اچھا بولا. سو دونوں نیک عورتیں, دونوں نے ایک دوسرے کے حق کا دھیان رکھا, اور دونوں چاہتے تو دوسری والی جھوٹ بول سکتی تھی کہ اسے طلاق نہیں ملا, دوسری پہلی والی کو کیا پتہ چلتا, بٹ اپنی اپنی ایمانداری, اللہ کا ڈر. سو اور اس ویڈیو کے اندر جو مفتی صاحب نے سب سے شروع میں بولا کہ اللہ جب کہتا ہے کہ, تو اس کے اوپر 4 لائنیں بھی ہیں جو آلموسٹ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی, کہ اللہ بولتا ہے تو کرتا وہ ہے, بندے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے, پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے. سو یہ جو لائن ہے یہ ایکچوئل میں ورک کرتی ہے, اور بے سکونی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جب اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں, انکلوڈنگ می. میرا بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بے سکون کر دیتی ہیں, تو شاید اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ چیزوں پہ اللہ پر بھروسہ اپنا ختم کر دیتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں انہی چیزوں کے اوپر, انہی انسانوں کے اوپر, انہی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتی ہوں کہ یار ہوگا تو یہیں سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سو یہ چیز میری بھی غلط ہے. نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹوٹلی صحیح ہو, ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس ویڈیو سے مجھے جو سیکھنے کو ملا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو, اپنا ہر فیصلہ جس دن آپ اللہ کے حق میں, اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو گے کہ اللہ اب یہ چیز تیرے حوالے ہے, تو اسے چاہے بگاڑ دے چاہے سدھار دے, تو انشاءاللہ آپ کا سارا کام آسان ہوگا.
اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک چیز اور بولنا چاہوں گی، جیسے آج کے ٹائم پہ ان ایمپلائمنٹ بہت حد سے زیادہ ہے، جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے، سو اس چیز کو لے کے وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میں جہاں جاتا ہوں وہاں جاب نہیں مل رہی. سو ان سب چیزوں کو لے کے ڈپریشنز بھی ہوتے ہیں، لوگ ان چیزوں کو لے کے غلط راستے پر بھی چلے جاتے ہیں. پلس گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کبھی کچھ نہیں ملتا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. بھلے ہی محنت آپ سے ایک چیز کا میں بلیو کرتی ہوں کہ بھلے ہر وقت، جو میرے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے مجھے یہ چیز سمجھائی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس برا ٹائم آ رہا ہے تو سمجھ لو اللہ آپ کو اس وقت میں آزما رہا ہے کہ آپ کس حد تک حد تک صبر کرتے ہو، اور اس نے جو آپ کے اوپر وہ وقت ڈالا ہے اور اس پر راضی ہوتے ہو. سو جس دن وہ وقت پلٹتا ہے تو آپ کے اوپر اچھائی، اس کی مہربانی، مطلب اس کا کرم اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. پر اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. سو کبھی بھی جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کسی کو نیچا مت دکھانا، اور کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن بالکل بھی مت کرنا. ایون میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی، مفتی صاحب کی میں نے جو ویڈیوز دیکھی اس کے اندر مجھے ایک چیز بہت ہی اچھی لگی، اور اس ویڈیو کا ریزن یہ تھا، اس قصے کا ریزن یہ تھا کہ وہ مفتی صاحب نے ایک چیز بولی تھی کہ کبھی بھی آپ جب اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھو اور جب آپ کو اپنے اندر احساس کمتری کا فیلنگز آنے لگیں تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اور اس بندے کے پاس کیا نہیں ہے اور آپ کے پاس کتنا کچھ ہے. سو اس سے آپ کو دو چیزوں کا بہت فیل ہوگا کہ پہلی آپ اس چیز کا، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے لیے آپ شکر کر پاؤ گے اللہ کا، اور جو نہیں ہے اس کے لیے محنت کرو گے. سو جو بھی ہو اپنا اللہ پہ بھروسہ رکھیں. مین تو اس ویڈیو کا مورل یہی ہے، اور بے سکون نہ ہو، سکون سے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اپنی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ دیکھنے. سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.